औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दौरा कुरान 2024 सेशन नंबर 22। आज इंशाल्लाह तहवील क़िबला का दूसरा रुकू और इसकी मज़ीद तफसीलात और तहवील क़िबला के हुक्म की हिकमतें पढ़ेंगे सूरह अल-बक़रा में, जो रिसालत पर हुए एतराज़ात की मद में अल्लाह ताला ने बयान किया है। ये दूसरे पारे की इब्तिदा है, दूसरे पारे का शुरू है। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने तफसील पढ़ी थी और अल्लाह ताला ने इस एतराज़ का जवाब दिया था कि अनकरीब ये बेवकूफ़ कहेंगे कि इन मुसलमानों को किसने इनके क़िबले से फेर दिया, क्योंकि ये कोई हिकमत नहीं जानते और ये अपनी शरीयतों को ज़ाया कर चुके हैं। इनकी या तो कोई डायरेक्शन थी ही नहीं, ये मुशरिक थे या काफिर थे शुरू से, और अगर ये अहले किताब हैं तो ये अपनी सिमत खो चुके हैं, ये अपनी हिदायत को ज़ाया कर चुके हैं, और जो थोड़ी बहुत हिदायत इनके पास रह गई है या ये उसे छुपा लेते हैं और या उसमें तहरीफ करते हैं, क्योंकि कि इनको इनके नफ्स बहुत प्यारे हैं और नफ्स की ख्वाहिशात और इनके दुनियावी मफादात से जो भी चीज़ मुतसादिम होती है ये उसको ज़ाया करते हैं, उसको छुपाते हैं, उसमें अपनी मर्ज़ी के टांके लगाते हैं। जैसे आजकल एक टर्म बहुत बहुत फेवरेट है दीन पढ़ाने वालों की, और वो यही बात है, यही टर्म है कि माफ़ कीजिएगा, ओके जी, सॉरी। और वो यही बात है कि ये लोग अपनी हिदायत में मुकम्मल तहरीफ कर चुके हैं। ये उस वो हक को सामने आना ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसकी एक बहुत आसान मिसाल और बहुत ही पॉपुलर मिसाल, जो मैं अब, एक तो मैंने आपको कहा था कि आजकल एक टर्म मुरव्विज है जिसको लोग मीठा मीठा दीन कहते हैं। ये दीन पढ़ाने वाले ऐसी बातें पढ़ाते हैं जो किसी की तबीयत को गरा नहीं गुजरती। ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है और इसके साथ डील करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो लोग वो दीन पढ़ा रहे होते हैं वो कोई गलत बातें नहीं कर रहे होते, वो बिल्कुल सही बातें कर रहे होते हैं और दीन के मुताबिक, और वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। लेकिन वो ऐसी कुरान के ऐसे हिस्से बयान करना पसंद करते हैं जो किसी की तबे नाजुक पे गिरा ना गुजरें, या वो ऐसी अहादीस और रिवायात बयान करते हैं जिनमें बहुत लताफत होती है, बहुत आई एम सॉरी टू से, लेकिन उनकी एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और लोग वो बयान सुनना पसंद करते हैं और उसको आगे कोट करना भी पसंद करते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सुनने वालों को और आगे बयान करने वालों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दीन नहीं है। ये दीन का एक हिस्सा है, लेकिन ये पूरा दीन नहीं है, और जब तक पूरा दीन समझा नहीं जाएगा और उस पे अमल नहीं किया जाएगा, उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, हम सलामती में दाखिल नहीं हो सकते। और अगर हम सलामती में दाखिल नहीं हैं, तो फिर हम सिर्फ शायद कलमा गो मुसलमान हैं, यानी हम मुँह से कलमा पढ़ चुके हैं, लेकिन इस्लाम हमारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। एक तो ये बात थी कि मैंने आपको बताया कि ये बात मुरव्विज है और मीठा मीठा दीन की एक टर्म है जो लोग पढ़ाते हैं। दूसरी बात ये है कि तहवील क़िबला से एक बात जो क्लियर हुई थी वो ये है कि पिछला क़िबला
جس کو ہم ابھی تک قبلہ اول کہتے ہیں، حالانکہ وہ بہت تھوڑے عرصے تک مسلمانوں کا قبلہ رہا تھا۔ مکہ میں بھی استقبال یعنی نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی تھی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے، اور یہ صحیح بھی ہے، یہ ثقہ روایات ہیں کہ آپ کا رخ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف ہوتا تھا۔ لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ وہ خانہ کعبہ کا جو نقشہ ہے بیت اللہ کا، اس کے ارد گرد ہی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کی یروشلم کی طرف بیک ہوگی۔ سو یہ بات بہت تھوڑے عرصے تک مدینہ میں بیت المقدس قبلہ رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری یعنی کہ تقریباً 1.5 سال تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اور بیت اللہ کی طرف بیک کر کے نماز پڑھی ہے۔ سو یہ وہ ٹائم تھا جب بیت المقدس قبلہ تھا، اور مدینہ کے یہود بھی بڑی سیکیورٹی میں تھے کہ ان کی بھی وہی ڈائریکشن ہے عبادت کی جو ہماری ہے۔ آج کا سبق وہ حکمتیں سمجھانے کے لیے ہے، اور ہماری امت کو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ امت کی مثال، جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ امت کی مثال ایک جسم کی ہے۔ جب ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو گویا پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ یا امت کی مثال ایک بلڈنگ کی ہے، ایک عمارت کی ہے، کہ ایک اینٹ بھی کہیں مس پلیس ہو یا صحیح نہ ہو یا کمزور ہو تو وہ پوری عمارت کمزور ہو جاتی ہے۔ سو وہ یونٹی آف ڈائریکشن جو ہماری امت کو دی گئی ہے بیت اللہ کی شکل میں، اس کی حکمتیں اور اس کے عوامل کیا تھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے جب بیت اللہ جیسا قبلہ اللہ نے ہماری امت کو دے دیا۔ ایک تو ہمیں امت وسط بنا دیا، اور وہ میں نے آپ کو کل پورا ڈیٹیل میں پڑھایا تھا۔ آج اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ، اور ہر ایک کے لیے، اور لیے واسطے، کل ہر ایک، وجہتن ایک وجہ ہوتی ہے جس کو ہم وجہ کہتے ہیں نا، تو یہ عربی میں ڈائریکشن کو کہتے ہیں، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پیشانی کو بھی کہتے ہیں، یعنی جس طرف آپ رخ کریں وہ مرضی یا رضا یا من پسند چیز، یا یہ کہ ڈائریکشن۔ سو ہر ایک کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے۔ یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ ہر انڈیویجول کی، ہر قوم کی، ہر قبیلے کی، ہر امت کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ اور تولی میں نے آپ کو بتایا تھا کسی کی طرف اس حالت میں مڑنا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہو، آپ کو کوئی تکلیف ہو اور آپ اس کی طرف مڑیں، اس کی طرف رخ کریں، تو وہ آپ کا ولی ہے۔ سو یہ وہ ڈائریکشن ہے جہاں ہم سپورٹ کے لیے اور مدد کے لیے اور نصرت کے لیے رخ اختیار کرتے ہیں۔ سو ہر کسی کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا، فا پس، اور یہ وہ دیر فور ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ جب میتھمیٹکس میں ایک تھیرم ہم پورا ڈیرائیو کر لیتے ہیں، ایک ایکویشن ہم بنا لیتے ہیں، تو اینڈ میں ہم 3 نقطے ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں، دیر فور، یعنی ہینس پروون، یہ ثابت ہوا، اوپر جتنی ڈیریویشن ہوئی ہے اس سے یہ ثابت ہوا۔ سو فا، اور پھر ہے سابقہ، یہ لفظ آیا ہے، روٹ جو ہے اس کی وہ ہے سابقہ، سبقت لے جانا، آگے بڑھنا، سابقون الاولون ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فاستبقوا، بس تم سبقت لے جاؤ، تم آگے بڑھ جاؤ، سب سے آگے ہو جاؤ، الخیرات، بھلائیوں میں۔ تم نماز میں آگے ہو جاؤ، روزوں میں آگے ہو جاؤ، حج میں آگے ہو جاؤ، ہر چیز میں آگے ہو جاؤ، لیکن تمہاری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے؟ خیر، تمہاری ڈائریکشن خیر کی ہونی چاہیے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ معاملات ہیں، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ تمہارا پروفیشن ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین اور دنیا کی ڈویژن، یہ ایک ایسی کاری ضرب ہے انسان کے دینی کانسیپٹ کی، اور دین کے نظریے کے اوپر جو سب سے بڑی کاری ضرب ہے وہ دین اور دنیا کی ڈویژن ہے۔ ہر چیز میں
ہر معاملے میں خیر پر قائم رہنا ہماری امت سے اللہ نے یہ ڈیمانڈ کی ہے۔ ہر کسی کی ایک سمت ہوتی ہے۔ ابھی ابھی میں نے تمہارا قبلہ پھیرا ہے، تم بیت المقدس سے، مسجد اقصی کی ڈائریکشن سے بیت اللہ کی طرف مڑے ہو نماز کے دوران۔ ہر امت کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، تم نے سبقت لے جانی ہے، تم نے آگے بڑھ کے لینی ہے نیکی۔ اور یہ اگر آپ لوگ، جو آپ لوگوں میں سے پاکستان میں ہیں، اور 2005 کا زلزلہ اگر آپ کو یاد ہو جو ایبٹ آباد میں آیا تھا، ایبٹ آباد، مانسہرہ، باغ، کشمیر، ان بالا کوٹ، ان حصوں میں، اور بہت ہی فیٹل زلزلہ تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ فوت ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے تھے۔ سارے کے سارے پرائمری اسکول اس زلزلے میں گر گئے تھے، اور بہت زیادہ بچے اس میں شہید ہوئے تھے۔ تو بہت بڑی ٹریجڈی تھی۔ ان دنوں میں ایبٹ آباد میں تھی، اور جتنے بھی امدادی کیمپ بن رہے تھے وہ بالا کوٹ اور مانسہرہ کے علاقوں میں، اور ایبٹ آباد کے پہاڑی کی طرف جانے والے، یعنی اس طرف اسلام آباد نہیں، اوپر جانے والے راستوں میں وہ کیمپس بن رہے تھے۔ آپ یقین کریں کہ زلزلے کے دوسرے یا تیسرے دن کیوبا سے ایک ڈاکٹرز کی ٹیم آئی تھی۔ ابھی وہاں ہم خود نہیں پہنچے تھے ان جگہوں پہ جہاں پہ ان ڈاکٹرز نے آ کے ایک کیمپ لگایا، اور انہوں نے وہاں پہ لوگوں کی مدد شروع کی، اور وہ مہینوں تک وہاں رہے۔ اور اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ فاستبقوا الخیرات کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے سی این این کا ایک ریپرزینٹیٹیو شاید باغ پہنچا تھا، اور وہ ہندو تھا، اور اس نے وہاں سے رپورٹنگ کی تھی کہ یہاں پہ اتنا بڑا زلزلہ آیا ہے اور اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ ہمارا اپنا میڈیا، یہ جو رنگ برنگے دیکھتے رہتے ہیں آپ، کردار اور مارننگ شوز اور ڈرامے، کوئی بھی نہیں وہاں پہنچا تھا، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ اور انتہائی دکھ کی بات ہے کہ اس وقت مجھے یہ سمجھ آئی کہ آگے بڑھ کے نیکی حاصل کرنا کس چیز کا نام ہے، یعنی وہ پہلا نیکی کرنے والا انسان کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ سو ہماری امت سے اور ہم مسلمانوں سے اللہ نے یہ کہا ہے فاستبقوا الخیرات، تم نے بھلائیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، لے آئے گا تمہیں اللہ، اللہ جمیعا، سب کے سب۔ تم اس میں یہ فکر نہ کرو کہ تم کسی بھلائی میں ہو اور تم سے کچھ مس ہو جائے گا، تم سے دنیا مس ہو جائے گی، تم سے اپنی فیملی ٹائم مس ہو جائے گا، اللہ تمہیں جمع کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ اور ایک بہت خوبصورت مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر سارا خاندان اور سارا قبیلہ اور پوری امت نیکی کے کاموں میں مشغول ہوگی اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جا رہی ہوگی، تو وہ اکٹھے ہی ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اکٹھا ہی رکھے گا ان مقاصد پہ اور ان کاموں پہ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ، تو پھیر لیں، وجہ کا، اپنا رخ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جنرل ڈائریکشن میں۔ یہ ایک فزیکل حکم ہے کہ جہاں بھی آپ نکلیں، اگر آپ سفر میں بھی ہوں تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وَأَنَّهُ لَلْحَقُّ، اور بے شک یہی بات البتہ حق ہے، مِن رَبِّکَ، تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بغافلٍ، کہ وہ غافل ہو، عما تعملون، اس سے جو آپ عمل کرتے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، دوبارہ سے یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو کر لیں اپنا رخ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی ڈائریکشن میں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں آپ ہیں، ایک تو سفر میں ہیں اور ایک جہاں آپ کا قیام ہے، فَوَلُّوا، پس پھیر لو، وجوہکم، اپنے رخ، شطرہ، اسی کی ڈائریکشن میں۔ اور اب اس کی حکمت، اس کی ایک بہت بڑی حکمت، لِأَلَّا، تاکہ نہیں، یکون للناس، رہ جائے لوگوں کے لیے، علیکم، تم پر، حجہ، کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی اعتراض۔ جو امتیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اپنی امت کو دیکھ لیں کیا حال ہے آج کل، ہر ملک جس کے ساتھ اسلامی لگا ہوا ہے آج اس میں کیا حال ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے وکٹم مینٹالٹی اور سیلف پٹی ایکویشن میں سے نکال دیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا،
اور اگر ہمارے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود، ہماری کیا غلطی تھی؟ ہم سے کیا کوتاہی ہوئی تھی؟ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ چرچل صاحب نے مرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم نے بہت اچھا کیا ہے کہ ہم نے جا کے نیٹو انڈین سے اور یہ افریقہ کے لوگوں سے اور ان سے ان کی زمینیں لی ہیں، کیونکہ یہ کمزور تھے اور ہم طاقتور تھے اور ہم ان سے بہتر تھے اور ہمیں حق تھا کہ ہم ان سے یہ سب کچھ چھینتے۔ تو ہم کیوں اتنے کمزور ہو گئے ہیں اور ہم کیوں اتنے بودے ہو گئے ہیں اور ہم کیوں اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ یہ بے دین جن کو ہم گاڈلیس کہتے ہیں، ان لوگوں نے آ کے ہم سے ہمارا مال، ہماری عصمتیں، ہماری زمینیں، سب کچھ چھین لیا، ہمارا نظام چھین لیا۔ ہم ان سے سود پہ قرضے لیتے ہیں، ہم جس کے لیے قرآن میں ہے کہ جس نے سود کا نام بھی لیا اس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، استغفر اللہ۔ تو وہ یونٹی آف ڈائریکشن جو ہمیں دی گئی ہے، یعنی کہ ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری ڈائریکشن خیر کی ہے، کیوں؟ تاکہ کسی کو تم پر کوئی دلیل، کوئی اعتراض نہ رہے، تم ایک امت ہو، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں ظالم ہیں، بے انصاف ہے۔ ابھی چرچل صاحب کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا ہے، کروٹ کروٹ دوزخ میں جائیں ایسے لوگ سارے، یہ ایک نہیں ہے، یہ پوری فوج تھی۔ فلا تخشوہم، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن، ہمارا دماغ پڑھ رہا ہے، اور یقیناً پڑھ رہا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ کیا کہتا ہے ہمیں اللہ؟ فلا تخشوہم، ان ظالموں سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، میری خشیت اختیار کرو، میرے سامنے عاجزی اختیار کرو۔ اور کیسے عاجزی اختیار کرو؟ میری بات مانو، میری بات پہ، میرے احکامات پہ عمل کرو، جس سے میں نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کو کرنے کا حکم ہے وہ کرو، وہ حکم بجا لاؤ، آگے بڑھ کے نیکی میں شامل ہو۔ اور جب ایسا تم کرو گے، وَلِأُتِمَّ، تاکہ میں تمام کر دوں، میں پوری کر دوں نعمتی، میری نعمت، علیکم، تم پر، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تہتدون، ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ جب تک تم لوگوں سے ڈرتے رہو گے، اور ہماری زندگی میں ہماری ڈرائیونگ فورس زندگی کی کیا ہے؟ ہم جو بھی کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں، لوگ کیا سوچیں گے؟ کہیں گے تو کہیں گے، سوچیں گے۔ اللہ کہتا ہے جب تک تم ان سے ڈرنا نہیں چھوڑو گے اور صرف میری خشیت نہیں اختیار کرو گے، میری نعمت تم پر پوری نہیں ہوگی اور نہ ہی تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول، منکم، تمہی میں سے۔ یہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے پارے کے اینڈ میں کی تھی، اس دعا کا جواب میں نے آپ کو کہا تھا نا، من وان وہ پوری دعا قبول ہوئی ہے۔ ہر ایک فروٹ مکہ میں ملتا ہے، وہ امن کا شہر ہے، اور جس رسول کی دعا انہوں نے کی ہے وہ پوری ہوئی ہے۔ جیسا ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول، تمہی میں سے، یتلو علیکم، وہ پڑھتا ہے تم پر، آیاتنا، ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ علم دیتا ہے تمہیں کتاب کا، والحکمہ، اور حکمت کا، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے وہ، ما لم تکونوا، جو تم نہیں تھے، تعلمون، جانتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول پر ایمان، قرآن میں ایک دو آیات وہ کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں رسول پہ ایمان، ایک 62 ہے جو میں نے آپ کو پڑھائی ہے، کہ اس میں تو رسول پر ایمان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ آیات ہیں ان کے جواب میں، اور یہ ایک نہیں ہے، یہ بہت ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، وہ تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ فَاذْکُرُونِی، بس مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں زیادہ یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو، میرا انکار نہ کرو۔ وہی فا کے ساتھ بات شروع ہوئی ہے، یعنی کہ
تم کیا کس کس چیز کا، کس احسان کا تم شکر ادا کرو گے؟ ہدایت تمہیں ملی ہوئی ہے، قرآن جیسی کتاب تمہیں ملی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر تمہاری امت کا پیغمبر ہے، اور وہ تمہاری امت کے بعد قیامت تک دنیا کا پیغمبر ہے۔ پوری شریعت تمہیں ملی ہوئی ہے۔ اتنے محنت کرنے والے عالم خلفائے راشدین کے کردار دیکھیں، تابعین کے کردار دیکھیں، کیا انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ یہ پیغام ہم تک پہنچ جائے، اور پھر اپنا رویہ اس پیغام کے ساتھ دیکھیں۔ فَاذْكُرُونِی، بس مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں زیادہ یاد رکھوں گا۔ اور یہ ایک آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ ایک بات ہے کہ آپ اللہ کو ہم سے کوئی کام نہیں ہے، اللہ کا پیغام دنیا میں عام ہونا ہے، یہ تقدیر ہے۔ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس میں ہم اپنی مجبوریوں کے اور اپنی سستی کے اور اپنے مفادات کے باوجود حق کا کتنا ساتھ دیتے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے۔ بہت لوگ یہ کہتے ہیں زندگی کا کیا مقصد ہے؟ یہ زندگی کا مقصد ہے حق کا ساتھ دینا، جتنا دے سکتے ہیں، جتنا تم مجھے یاد رکھو گے۔ اور جو لوگ یہ کرتے ہیں پریکٹیکلی، ان میں سے کسی سے بھی آپ بات کر کے دیکھیں، وہ آپ کو کہیں گے پتہ نہیں جی میرے معاملات کیسے ٹھیک ہو گئے، میرے تو سارے معاملات الحمدللہ، اگر وہ میری اولاد ہے، اگر وہ میرا گھر ہے، اگر وہ میرے خانگی معاملات ہیں، اگر وہ میرا مال ہے، مطلب وہ بہت زیادہ امیر لوگ نہیں ہوں گے لیکن وہ بہت زیادہ کنٹینٹ لوگ ہوں گے، وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے اپنی زندگی میں، وہ بہت زیادہ قناعت پسند ہوں گے، بہت زیادہ چاہے وہ سفید پوش ہوں، وہ کسی سے کبھی کچھ نہیں مانگیں گے، اور وہ کہیں گے ہماری ضروریات ساری پوری ہیں، اور ہمیں ریئلی نہیں پتا کہ یہ کہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں زیادہ یاد رکھوں گا، میں زیادہ حقدار ہوں، اور میرا شکر کرو اور انکار نہ کرو، نہ شکری نہ کرو۔ شکر کی ڈیفینیشن یہاں سیکھ لیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی نعمت کو، جو اللہ آپ کو نعمت دے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق ایسے استعمال کرنا کہ آپ کو اور اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ ہو۔ یہ ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے، اللہ کی نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق اور اپنے اور اس کی مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ وقت ہے، چاہے وہ حسن ہے، چاہے وہ لکھنے کی طاقت ہے، وہ بولنے کی طاقت ہے، وہ کوئی اچھا کام کرنے کی طاقت ہے، چاہے وہ پروفیشن ہے آپ کا۔ یہی میں کہتی ہوں یہ دین اور دنیا کا فریکچر ختم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ابھی تک الناس آ رہا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ہم اور آپ سے اللہ بات کر رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل نہیں کہا اللہ نے، استعینوا، استعانت حاصل کرو۔ دوسری بار قرآن میں یہ آیا ہے، پہلی دفعہ ایاک نستعین وہاں پہ آیا تھا، اور میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ یہ بلا واسطہ مدد ہے، اس میں کوئی ذریعہ، کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ، کوئی کنیکشن اس میں کچھ نہیں انوالو۔ استعانت ایک ہے، آنت مدد کرنا، میں آپ کی مدد کروں، آپ میری مدد کریں۔ استعانت میں نہیں انوالو اس میں، یہ ڈائریکٹ اللہ کی مدد ہے۔ استعانت حاصل کرو بالصبر، صبر سے۔ جہاں پہ شکر کا ذکر آیا ہے، کیونکہ جو شکر گزار بن جاتا ہے اللہ اس کو صبر کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ صبر کی پہلی سیڑھی شکر ہے، ہر چیز پہ شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ صبر کیا ہے؟ ان چیزوں پہ شکر کرنا جو آپ کے خیال میں نعمتیں ہیں، یہ شکر ہے، اور ان چیزوں پہ شکر کرنا جو دنیا والوں کو زحمتیں نظر آتی ہیں، ان پہ یہ کہنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تیری رضا ہے، میں اس میں شامل ہوں، مجھے ہمت دے کہ میں اس کو سہار سکوں۔ آزمائشیں، تکلیفیں، نقصان، جان کا نقصان، مال کا نقصان، اس چیز پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دس بستہ یہ کہنا کہ یا اللہ یہ تیری رضا تھی، تیری رضا ہوئی، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور صبر اور بے بسی کا فرق بھی یہاں پہ جان لیں۔ بے بسی جب آپ کے بس میں کچھ نہیں ہوتا اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے صبر کیا،
اور صبر یہ ہے کہ آپ اس وقت بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے لیے آپ اس سے رک جاتے ہیں. بہت بڑے فرق ہیں، یہ بہت بڑے فرق ہیں. بے بسی کے اپنے مسائل ہیں اور اپنے راستے ہیں، اور صبر کے اپنے راستے ہیں. استعانت حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، بہت بہت بھاری آیت ہے یہاں پہ. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا، اور سب سے بڑا صبر کس چیز پہ؟ جان کے نقصان پہ کرنا پڑتا ہے نا. واویلا نہیں کرنا، چیخ پکار نہیں کرنی، اول فول نہیں بولنا، غلط باتیں نہیں کرنی، اللہ کے بارے میں بدگمانی. میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آخر ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسی ٹریجڈیز ہوتی ہیں؟ وَلَا تَقُولُوا، اور تم نے نہیں کہنا، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں. سب سے بڑی ٹریجڈی، ان کو مردہ نہیں کہنا. سب سے بڑی تسلی بھی ہے، سب سے بڑا امتحان بھی ہے، اور بہت سخت ڈیمانڈ ہے کہ تم نے انہیں مردہ نہیں کہنا. بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. ولیکن لا تشعرون، اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم انہیں پرسیو نہیں کر سکتے، وہ تو زندہ ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، 2 دفعہ اس میں تاکید ہے، لام تاکیدی، اور یہ جو شد ہے یہاں پہ، یعنی ضرور بالضرور. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ضرور بالضرور ہم آزمائیں گے، ابتلا کریں گے، بشیئن، کچھ بھی. ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ بھی، من الخوف، خوف میں سے، والجوع، اور بھوک میں سے، ونقص من الاموال، اور مال کے نقصان سے، والانفس، اور جانوں کے نقصان سے، والثمرات، اور پھل. اور مجھے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل جو دنیا میں ہو رہا ہے اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے سرزمین فلسطین میں، جس قسم کا نقصان ہو رہا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم سب وہ روزانہ دیکھتے ہیں. یہ آزمائشیں ہیں جن کی اللہ بات کر رہا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو. یہ بشارت ہے صبر کرنے والوں کو. الذین، جو لوگ، اذا اصابتہم مصیبت، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہاں پہ میں یہ سبق روکوں گی، بہت بھاری آیت ہے یہ، اور شاید ہم سب کو یہاں رک کے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا اور زخمی ہوتا ہوا اور خون میں نہلایا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنے نوجوانوں کو دھماکوں میں اڑتے ہوئے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ شاپنگ بیگز میں وہ باڈیز ان کے پاس لائی جا رہی ہیں، جن کے گھر نہیں رہے، جن کا کچھ مال متاع نہیں رہا. ہم ہر ایک چیز کے ساتھ کتنے اٹیچ ہوتے ہیں. اوہو میرے ایئر بڈس کہاں چلے گئے، کہاں رکھ دیے تم نے، وہ مجھے بہت پسند ہیں، میں انہی کو استعمال کرنا چاہتی ہوں. ایک ایک چیز کے ساتھ ہم کتنے اٹیچ ہوتے ہیں. اور آپ یہ سوچیں، اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندانوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، اور کچھ بھی نہیں رہتا. اللہ کہتا ہے خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو. جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، ان پر، صلوات، عنایتیں ہیں، تحفے ہیں، بھلائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور اس کی رحمت. کون نہیں چاہتا کہ اس کو اللہ کی رحمت ملے؟ یہ امتحان ہے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا. یہ راستہ ہے جس کے بارے میں ہم سوچنا بھی نہیں پسند کرتے. ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا پر یہ چیزیں دیکھو بھی نہیں، بہت ڈپریشن ہوتا ہے، کہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم میں اس کو دیکھنے کی بھی سکت نہیں ہے. وہ اتنے سخت حالات ہیں اور وہ اتنی بڑی بڑی تکلیفیں ہیں.
ان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ان پر بھلائیاں ہیں ان کے رب کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ اور اس کی رحمت، وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المہتدون جو ہدایت یافتہ ہیں، جو اس آگ میں سے گزرے ہیں، جو زندہ بچے ہیں، جنہوں نے صبر کیا ہے، انہوں نے ہر بار کہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں پہ آ کے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ہدایت کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ ہدایت جس کی ہم نے شروع میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی تھی، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ رکوع کہاں تو رکوع کافی ہے، اس لیے یہاں پہ آج کا سبق روکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔